बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से इंसानी मुआशरे रहे हैं और जब तक रहेंगे तो नेकी और बदी, रोशनी और अंधेरे में कशमकश की लड़ाई चल रही है और चलती रहेगी हक और बातिल की ये लड़ाई। कुछ लोग जब किताब उठाते हैं, सोचते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो उनकी एक लगन होती है, कोशिश होती है, मेहनत होती है कि वो इंसानों को कैसे उठाएंगे, इंसानी माशरों में फ़लाह व बहबूद, इसके आगे बढ़ने, लोगों को हकूक़ दिलाने, गरीब व नादारों के साथ वो कैसे खड़े होंगे, ज़िंदगी में वो कैसे रोशनी का सबब होंगे। और कुछ लोग जब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं या देखते हैं या किताब उठाते हैं तो उसमें वो चालें देखने, सोचने, समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे लोगों पे गलबा पाएंगे, वो कैसे जायज़ या नाजायज़ नफ़ा कमाएंगे, वो कैसे अपनी बादशाही में वो इजाफ़ा करेंगे, अपने माल दौलत में इजाफ़ा करेंगे, भले और किसी का कुछ भी हो। ये जो दूसरे किस्म के लोग हैं जिनकी लोगों की कोई फ़िक्र नहीं होती, अक्सर जब वो इंसानी मुआशरों में तसल्लुत हासिल करना चाहते हैं, ऊपर बैठना चाहते हैं, तो हक़ हुक्मरानी तो उनके पास होता कोई नहीं है। आवाम की फलाह बहबूद का कोई प्रोग्राम भी नहीं होता, कोई सबूत भी नहीं होता, और जो ये आ जाते हैं तो भी कोई नज़र ही नहीं आता कि ये इंसानों की किसी फलाह में इंटरेस्टेड है। तो फिर वो अपनी हुकूमत, अपनी बादशाहत कैसे कायम रखते हैं, उसका अपनी तारीख़ के औराक में हमने सीखा है, स्कूलों में सीखा है, बड़ों के किस्से कहानियों में सीखा है कि जब एक जाबिर ज़ालिम हुक्मरान लोगों पे अपनी तसल्लुत कायम रखना चाहता है और उसकी हक़ हुक्मरानी होती नहीं है तो वो क्या करता है, लोगों को तकसीम करता है। अंग्रेज़ों के बारे में हमने ये सीखा, दूसरे माशरों में हमने ये सीखा, अपने माशरों में देखा कि जब भी लोगों में तकसीम होती है कोई तीसरा आके सब पे मुसल्लत हो जाता है। ये इतनी लंबी तमहीद में क्यों बांध रहा हूँ, क्योंकि हम पूरा पाकिस्तान शायद पेशावर में जमरोद खैबर एजेंसी के में वाक़या होने वाले नाखुशगवार वाक़यात से शायद हम वाकिफ़ हो, जहाँ लोगों की हलाकतें हुई है। ये जो इसकी बैक स्टोरी है कि पीटीएम ने वहाँ पे एक इज्तिमा करना है 11 अक्टूबर को, जो बहुत अरसे से उन्होंने प्लान किया हुआ है, और अभी कुछ दिनों में और पूरी जो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ हैं, उन्होंने कहा कि हम मिल के आके मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और आगे का लाएअमल तय करेंगे। तो उसमें कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं थी। दूसरा, आप देखें तो ऐसे बहुत सारे ये इलाके, इन लोगों की ये शिकायत रही है, मिसाल के तौर पर पिछले कई दहाइयों से जो उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, जो मुख्तलिफ़ शिकायतों के अंबार लग गए हैं, तो उनका अजाला करने के लिए, इसके बारे में आवाज़ उठाने के लिए, और यही वजह है कि पेटीएम जैसे ग्रुप को बहुत मकबूलियत मिल रही है और लोग उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं और लोग समझते हैं कि ये वो सही बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो पूरा बैकड्रॉप है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मौके पर क्यों ये पाबंदी लगाई गई और क्यों, कौन कहाँ है जो ऐसे हालात पैदा कर रहा है, जो लोगों में तफर्रका, लोगों में तकसीम, लोगों में नफ़रतें बढ़ रही है, और वो पूरा इलाका एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर गया है जो लोगों की ज़िंदगी भी अजीरन बन गई है, और उनका जो बुनियादी हक़ है एक सियासी एक्टिविटी करने का, उसको भी सल्ब किया जा रहा है। लेकिन पीछे क्या चल रहा है, ये तो एक सतही मामला है जो शायद हम सबको नज़र आ रहा है। असल सवाल है कि पीछे कहानी क्या है, पीछे क्या चल रहा है, और इसी को जान के लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा और लोगों को ख़ुद से सवाल करना पड़ेगा कि इस लम्हे उनका खैर ख्वाह कौन है और उनका बदख्वाह कौन है। और अगर उन्होंने किसी से शिकायत करनी है, किसी जिसके ख़िलाफ़ उनकी जदोजहद होनी है, वो असल में कौन है। सबसे पहले तो हम सब वाक़या जो पाकिस्तान में मौजूदा मरकज़ी हुकूमत है, पिछले कई महीनों जब से 8 फरवरी के फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, जिनकी मतलब इनकी कोई 20-25 सीटें मिल के नहीं बनती, ये 200 पे पहुँच गए। इस हुकूमत का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, और ऊपर से ये जो और करना चाह रहे, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करना चाह रहे, इमरान खान बेचारे को यही चाह रहे कि बस जितना अरसा हो सके वो खुदा ना करे कि जेल में ही वो निकल जाए, और फिर इसका जो पूरा मूवमेंट है उसको हम कैसे कुचल दें। इस बात का भी शक नहीं होना चाहिए कि क्यों है कि जरदारी भी निकल आता है और नवाज शरीफ भी निकल आता है और सारा मिलके गठजोड़ चलता रहता है। एक आदमी है जो सबको कनकता है और जो सब लगे हुए हैं कि उसको शिकस्त कैसी देनी है, और कई महीनों से, साल से ऊपर हो गया उसको कैदी तन्हाई में रखा हुआ है। कुछ तो बीच में ऐसा होगा ना, कुछ तो इंसाफ की ऐसी बात होगी, कुछ तो असल तब्दीली की ऐसी बात होगी कि बस बाकी सब ठीक है, उस एक आदमी से मसला है। अच्छा, अब क्या है कि वो आदमी जितना अंदर रह रहा है उसकी वो पजीराई हो रही है, लोगों को नज़र आ रहा है कि वो उसूल पे खड़ा हुआ है, और उसकी जो तहरीक है वो कुछ भी हरबे करके, 9 मई करके, ये करके, वो करके, वो तहरीक दम तोड़ नहीं रही है। तो आगे करना, तो अब क्या किया जाए।
اسی حوالے سے جو آج کل جو ریسنٹ ڈی چوک کا احتجاج تھا، جو کوئی 35-40 ہزار لوگ آ گئے اسلام آباد، 50 ہزار جتنے بھی تھے، تو حکومت کو بڑا جھٹکا لگ گیا کہ خندقے کو دی آنسو گیس کر لیا، یہ کر لیا، سب حربے آزما لیے، لوگ پھر بھی آ گئے، لوگ پھر بھی گھروں سے نکلے لا، پورے پاکستان میں لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں۔ یہ حکومت جو چین ڈھونڈنا چاہ رہی ہے نا کہ بس پھر گلیوں میں مرزا یار پھرے، تو وہ سکون اس کو مہیا نہیں آ رہا، اور اس کی تلاش میں یہ کسی بھی حربے، کسی بھی حد سے گریز نہیں کر رہے۔ کیا ہم دیکھ نہیں رہے کہ لوگوں کے گھروں میں یہ کیسے گھسے، کتنے ہزار لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے جن کی خبر ہی نہیں ہے، کتنی خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ پورے پاکستان میں ایسی کون سی اخلاقی قدر ہے جو ان لوگوں نے پامال نہیں کی پچھلے 2 مہینے میں، پچھلے 2 سال میں، لیکن پھر بھی بات بن نہیں رہی۔ اور اسی کا تعلق جو ابھی خیبر ایجنسی میں، خیبر میں ہو رہا ہے، اور یہ پی ٹی ایم کے ساتھ ہو رہا ہے، اسی کا تعلق اس کے ساتھ ہے، چونکہ پورے پاکستان سے آوازیں تو اٹھ رہی ہے، لیکن اس قسم کی نہیں۔ سن میں پیپلز پارٹی والے آ کے آواز کو دبا دیتے ہیں، پنجاب میں نون لیگ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسی کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی وہاں پہ کچھ کرنے کی، توڑے لوگ نکل آتے، لیکن اس قسم کی ریزسٹنس نہیں ہے جو خیبر پختونخوا سے ان کو مل رہی ہے۔ تو یہ کئی عرصے سے بیٹھے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا ہم نے کرنا کیا ہے اس معاملے کا، ہم نے کیسے حل نکالا ہے۔ انہوں نے حل یہ نکالا، پی ٹی ایم پہ پابندی لگائیں گے، اگر اس سے کوئی شور بدمنی پھیلے گی تو ہم کہیں گے کہ دیکھو خیبر پختونخوا حکومت ناکام ہو گئی، اور گورنر راج لگا لیں گے۔ خیبر پختونخوا میں جو ان کی آخری ایک سینچری آخری جگہ ہے جہاں سے وہ مزاحمت آ رہی ہے، جہاں پہ یہ لوگ جا کے اپنی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، اپنی اس موومنٹ کو چلا سکتے ہیں، اس کے لیڈر وہاں پہ جا کے وہ پناہ لے سکتے ہیں، تو اس طرح ان کا جو آخری قلعہ ہے اس کو بھی ہم سر کر لیں گے۔ اور یا ایسے ہو جائے گا کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے تمام جو ادارے ہیں اور پولیس ہیں ان کو استعمال کر کے جو ان پہ قانونی طور پہ لازم ہو جاتا ہے وفاقی حکومت کی پابندی کے بعد، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اپنے لوگ ہی ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور ان کے جو سپورٹ بیس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تو دونوں طرح سے ایک بھی ہو تو ہم جیت جائیں گے، دوسرا بھی ہو تو ہم جیت جائیں گے، ہم کو جواز مل جائے گا۔ اچھا، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ پابندی انہوں نے لگائی، انہوں نے کہا کہ یہ ملک دشمن ہے، غدار ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سارے الزامات لگا کے خیبر پختونخوا حکومت کو حکم دے کے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نہیں تو آپ کی حکومت ختم کر دیں گے، اور آگے سے جب یہ خود بہت کچھ کر رہے تو اس کا الزام بھی خیبر پختونخوا تحریک انصاف پہ لگا رہے، اور پابندی لگا کے یہ سارا شر پھیلا کے پیچھے سے چپ بیٹھے ہوئے، اور ان کے جو مداری ہیں، ان کے جو حوالی ہیں، ان کے ساتھ جو ملے ہوئے، بھلے این پی والے ہوں، بھلے ایم کے ایم والے ہوں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، تو وہ یہ سارا خود کر کے وہ آگے سے کہہ رہے کہ دیکھو تحریک انصاف والے کیا کرے جا رہا ہے۔ تو بات کہاں پہنچی؟ بات کہ لوگوں کو ایک طرح سے یا دوسری طرح تقسیم کرو، اور جو آخری ایک چھوٹی سی جگہ بچی ہے پورے پاکستان میں جہاں سے ریزسٹنس آ رہی ہے، جہاں سے لوگوں کی مزاحمت آ رہی ہے، جہاں اب بھی حق کی اور حقوق کی آواز اٹھ رہی ہے، تو کیسے ہم اس کو بھی کچل دیں، تاکہ ہم کو یہ آئے دن خطرہ نہ ہو کہ بھئی اٹک پل کو یہاں بند کرو، اور اسلام آباد میں یہاں کنٹینر رکھو، اور وہاں یہ کرو اور وہ کرو۔ تو یہ جو ان کو دھڑکا لگا ہوتا ہے نا، کیسا نہ ہو بھئی سچی میں 1 لاکھ بندہ اسلام آباد نہ آ جائے تو کون اس کو روک سکے گا، اور ان کو نظر آیا کہ نہیں روک پا رہے، تو انہوں نے آخری حل یہ نکالا ہے۔ اس بات کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ دیکھو تحریک انصاف کا روح رواں کون ہے جو ان کو اس لمحے سمجھا سکتا ہے کہ اس ٹریپ سے بچنا کیسے ہے، اس معاملے کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ عمران خان، مرد مجاہد، اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ اس کو جیل میں بند کر کے ملاقاتوں پہ بھی پابندی لگا سکتی ہے۔ اس کا جو وکیل ہے، جو اس کو شاید یہ پتہ ہو کہ عمران خان نے ایسے معاملات میں کیا کہا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کو بھی اٹھا لیا۔ ہر قسم جس طرح سے ایک عمران خان سے کنسلٹیشن ہو سکتی ہے، یا اس بات کا جہاں سے حل نکل سکتا ہے نا، تو وہاں سے ان لوگوں نے وہ سارے راستے بند کر دیے۔ اوپر سے پورے خیبر ایجنسی میں ایک سیکشن 144 لگا کے کہ یہاں پہ 5 لوگ بھی جمع نہیں ہوں گے۔ کیوں کر رہے؟ ایک شر کا جواز ڈھونڈ رہے۔ بھئی قبائلی علاقے میں کب حکومت سیکشن 144 امپوز کر سکی ہے؟ قبائلی علاقے میں جا کے پولیس لوگوں پہ پابندی لگائے کہ یہاں کے 5 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بھائی پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے تب سے اب تک نہ وہاں پہ پاکستانی عدالت ہے، نہ پولیس ہے، نہ کچھ ہے، نہ ان کا کوئی دم ہے، نہ کوئی آئے ہے، نہ کچھ، اور ابھی ایک دم سے لیکن اسے کر کے ایسے اوچھے ہٹکندے استعمال کر کے یہ چاہ رہے کہ کوئی خون خرابہ ہو، کوئی شر ہو اور لوگ آپس میں پڑے، اور صوبائی حکومت اور اپنے لوگوں میں دراڑیں ڈال سکیں۔ آخری بات یہ
کہ پی ٹی ایم اور تحریک انصاف کو اس معاملے کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو پی ٹی ایم جس کے ساتھ ہماری بھی ہمدردیاں ہیں اور بالکل سمجھتے ہیں کہ بہت سارے جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کے شکوے شکایات ہیں وہ حق بجانب ہیں، اور بہت سارے مظالم ڈھائے گئے ہیں ہم لوگوں پر پچھلے کئی دہائیوں سے، جو ایک طرف سے تو بند ہونی چاہیے اور دوسری طرف سے جتنا ممکن ہو اس کا ازالہ ہو۔ اور دوسرا کہ تحریک انصاف کو اس کو کیسے دیکھنا چاہیے۔ تحریک انصاف کو اس معاملے کو بہت نزاکت سے، چونکہ ایک طرف سے ان پہ بہت آئینی اور قانونی ذمہ داریاں بنتی ہے وفاقی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے، لیکن دوسری طرف سے انہوں نے اپنا بھی مائنڈ، اپنی بھی عقل اپلائی کرنی ہے، اور ایسا کچھ نہیں کرنا کہ جہاں اپنے لوگوں پہ وہ کسی قسم کا ظلم کرے یا کسی قسم کا بھی ایسا ایکشن کرے جو اس کو وہ ایوائڈ کر سکتی ہے۔ دوسرا، پی ٹی ایم کو بھی جو ایک حقوق کی تحریک ہے، جو ایک حق کی تحریک ہے جس طرح پی ٹی آئی ہے، تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اصل وہ کون لوگ ہیں، جو اصل پردے کے پیچھے کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کس نے اس کو ایک غیر قانونی آرگنائزیشن قرار دیا، کس نے سیکشن 144 کیا، کس نے صوبائی حکومت کو کیسے مجبور کیا۔ اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم جن مظالم اور مصائب کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو پاکستان میں وہ کون سی جماعت ہے جو پچھلے 2-3 سال سے ہر قسم کے مصائب سے گزری ہے، کون سی قوت ہے پاکستان میں آج جو لوگوں کی امنگوں امیدوں کے ساتھ کڑی ہے، جو ایک حق و انصاف کی آواز کے لیے کڑی ہے۔ اور پی ٹی ایم کو پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان لوگوں کی آواز میں کیسے آواز ملا سکتی ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بھلے ایک آفیشیل لیول پہ شرکت نہ کر سکے، اس میں نہ جا سکے وفاقی حکومت نے جو کیا ہے، جو گند پہ لایا ہے اس کے نتیجے میں، لیکن پھر بھی نچلی سطح پہ اپنے ورکروں کو وہ تاکید کرے کہ وہ جا کے جتنا اس اجتماع کو کامیاب بنا سکتے ہیں اتنا کامیاب بنائیں۔ ایک آفیشیل لیول سے نیچے جتنا ان لوگوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے۔ جو چھوٹے لیول کے ان کے گلی محلے اور جو شہر لیول کی لیڈرشپ ہے، جو 4th-5th کیٹیگری لیڈرشپ ہے، تو جا کے ان سے کہنا چاہیے کہ آپ جا کے شرکت کریں، ہر قسم کی آپ سپورٹ پرووائڈ کریں، کیونکہ یہ ایک ٹیگ کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے کہ مطلب پی ٹی ایم ہے یا پی ٹی آئی ہے یا کچھ، پاکستانی لوگوں کی امیدوں، امنگوں، انصاف، حقوق کی بات ہے، اور بھلے وہ ایک علاقے میں پی ٹی ایم اٹھائے یا پورے پاکستان میں پی ٹی آئی اٹھائے۔ اور اس سب کے آخر میں کہ خدا سے ظاہر سی بات ہے نا امید تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کہ ہمارا ایمان ہے نا امیدی کفر ہے۔ پاکستان سے بھی ہمیں نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جس دن خدا نہ کرے اگر ہم پاکستان سے بھی نا امید ہوں گے تو ہم مانیں گے کہ یہ زرداری اور نواز شریف کا پاکستان ہے۔ یہ زرداری، نواز شریف، مریم، یہ بہت سارے دوسرے ٹاؤٹس کا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستانی لوگوں کا پاکستان ہے۔ اسی پاکستان کی بقا میں، اسی پاکستان کی حفاظت میں، اسی پاکستان کی ترقی میں باقی پورے پاکستانیوں کی ترقی ہونی ہے، باقی پورے پاکستانیوں نے اقوام عالم میں عزت پانی ہے، مرتبہ پانا ہے۔ اور انشاءاللہ اس پاکستان کی اپنے خون سے آبیاری کی ضرورت ہوئی تو ہم کو کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ عام لوگ، مظلوم لوگ، معصوم لوگ، ہر کہیں جس بھی جھنڈے، جس بھی آواز، جس بھی قصبے گلی گاؤں سے ہو، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور جو حکمران ٹولہ ہم کو یہ کوشش کرتا ہے کہ صوبائیت میں تقسیم کرے، دین کے بنا پہ تقسیم کرے، علاقائیت کے نام پہ تقسیم کرے، تعصب کے نام پر، زبانوں کے نام پر تقسیم کرے، تو ہم نے ان کی بہکاووں میں، ان کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ یہ ان کے اپنے فائدے کے لیے، ان کے اپنی حکمرانی کے لیے، ان کی اپنی لالچوں کے لیے ہے۔ آخر میں خدا کرے صدا ہری بری رہے، زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بری رہے۔ پاکستان زندہ باد۔